बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। खान साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। वो ऑफ़र जो हुकूमत को आम इंतखाबात की खान साहब की तरफ से दी गई कि आएँ बैठे मुज़ाकरात करें, अब ये ऑफ़र अल्टीमेटम में तब्दील हो चुकी है। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से और मोनो सलाई का जो दावा है जनरल कमर जावेद बाजवा का, उस पर खान साहब की क्या राय है, इस पर तफसील से बात करने से पहले व्यूअर्स आपको बताएं कि ठीक 48 घंटे पहले मैंने आपको ये बताया था कि एक इंतहाई अहम फैसला कर लिया जाएगा। ठीक 48 घंटे अभी पूरे भी नहीं हुए तो खान साहब ने यह ऐलान कर दिया है। खान साहब कह रहे थे कि आओ बैठो मुज़ाकरात की मेज़ पर बात करो और आम इंतखाबात का कोई फ्रेमवर्क बैठकर तय करें, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने इसे इतना संजीदा नहीं लिया। मरीम औरंगज़ेब फौरी तौर पर ट्विटर पर जाती हैं और ऐलान करती हैं कि अक्टूबर 2023, और फिर वफाकी वज़रा की फ़ौज भी आ गई और लोगों ने कहा कि पहले आप गाली देते हैं, तनकीद करते हैं, NRO के ताने दिए जाते हैं और आज आप हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की बातें कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन शायद खान साहब की उस बात को वो थोड़ा सा इजी ले गए। खान साहब ने जो ऑफर थी अब इसे अल्टीमेटम में तब्दील कर दिया है। 3-4 रोज के बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि पंजाब की हुकूमत को कब तहलील करना है और अक्टूबर से पहले मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम बात है कि खान साहब ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि जाओ जाकर फैसला कर लो, और ये अल्टीमेटम है कि मार्च में अगर आप आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे तो फिर हम ये जो असम्बलियाँ तहलील करने की बात है ना, और जो ऐलान है इसे हम वापस ले लेंगे। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर, आसिफ अली जरदारी पर, लंदन वाले बाबे पे, शहबाज शरीफ पर, इनकी पूरी क़यादत के ऊपर कि वो इस फैसले को संजीदा लेते हैं, ऐलान को संजीदा लेते हैं, या फिर वो इंतज़ार करेंगे अभी भी किसी के इशारा हो और वो पाकिस्तान वापस जाने की उनकी कोई उम्मीद जो है वो नज़र आए, तो फिर इसके ऊपर देखा जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, पंजाब में और KP के अंदर अब इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान भी कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जो उनसे पूछा भी गया कि क्या पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई। मैंने आपको पहले भी मुतादिद दफ़ा ये बात कही है कि सियासत के अंदर मुदाखलत और निगरानी, ये फैसला अब आपने करना है। खान साहब ने भी आज यही कहा कि अभी तो वो आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की एक अपनी पोजीशन है। उनका इशारा किसकी तरफ था? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ, कि वो अपना क्या किरदार अदा करेंगे। अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर ये जो ऑफर टेबल पर रखी गई अल्टीमेटम की शक्ल में, अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और खान साहब को ये हुकूमत कहती है कि ठीक है हम मार्च में आम इंतखाबात का ऐलान जो है वो कर देंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़रूर कर देंगे, खान साहब को एंगेज कर लिया जाता है, गारंटी क्या होगी? तो खान साहब ने पैगाम पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को भेजा है कि आप मुल्क को जो मईशत का ये जो इस वक्त एक भंवर में हम फंस गए हैं, इसे अगर निकालना है तो आम इंतखाबात करवाएं। आज जो खबर आई है जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, रिपोर्ट हुई पाकिस्तान के मीडिया पे, उन्होंने भारत को दो टोक जवाब भी दिया और लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर थे। और अगर दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये उनकी के हवाले से खबर पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट हुई है। बिल्कुल अच्छा है, हमारा दिफा ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन गारंटीज कौन देगा सियासत के अंदर? तो खान साहब इसलिए नई इस्टेब्लिशमेंट से जो बात कर रहे हैं कि आप गारंटी दें, और अगर गारंटी नहीं आती, इधर से ऐलान कर दिया जाता है, खान साहब को एंगेज कर लिया जाता है, तो शायद गारंटी के बगैर इन पर एतबार करना मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं होगा। फिर एक इंतहाई अहम बात, पहली दफ़ा जनरल बाजवा का नाम लेकर कह गई। इससे पहले खान साहब क्या कहते थे कि न्यूट्रल्स, चौकीदार, घर पे हमला हुआ, डाका डाला गया, चोरी करने जो आए थे, साजिश हुई, लेकिन कभी भी इससे पहले जनरल बाजवा का इस तरह नाम नहीं लिया। आज उन्होंने पूरी की पूरी कहानी जो है वो पाकिस्तान की कौम के सामने रख दी। खान साहब ने बताया कि हमें रिपोर्ट्स मिल रही थी, IB के लोग मेरे पास आते थे और जो चीफ थे उनके IB के, उन्होंने आकर बताया कि इस वक्त जो हालात हैं, जो हुकूमत गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है, राब्ते हो रहे हैं। शाहज़ेन बुगटी का बाकायदा नाम लिया गया। MQM वाले जो वाइब्स दे रहे थे कि जनाब हमें तो, हमारे पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैंने आपको हमेशा ही बताया
دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ شازین بگٹی ہو گیا، باپ پارٹی ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، فیصل واڈا جیسے کردار اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل مائنڈز ہیں جو بچھائی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، اور وقت پڑنے پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایکسپلوژنس کی شکل میں. جس طرح فیصل واڈا نے کوشش کی خود کش حملہ آور بن کر دھماکہ کرنے کی، لیکن وہ خیر ساری چیزیں ریورس ہو گئی، تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ وائبز یہ دے رہے تھے کہ ہمارے اوپر بہت پریشر ہے. جنرل باجوہ صاحب انہیں کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ تیاری پکڑیں اور جو ایک تحریک عدم اعتماد ہے وہ لائی جائے گی، اور سب کچھ جو ہے وہ پلان کے مطابق لوگوں کو ذمہ داریاں دے دی گئی. خان صاحب نے جنرل باجوہ کو بنی والا گھر میں بلایا اور کہا کہ جنرل صاحب آپ کس طرف ہیں؟ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر آپ ان طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر ہماری حکومت کو کسی سازش کے تحت گرایا گیا تو یہ پھر ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. خان صاحب کے لیے کیا برا ہونا تھا؟ خان صاحب کی حکومت چلی جاتی، خان صاحب گھر بیٹھ جاتے، جو ہوا. لیکن عوام جو ساتھ کھڑی ہوگی یہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا ان لوگوں کے لیے. خان صاحب نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ آپ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیں آپ کدھر ہیں. عمران خان کا یہ سوال تھا کہ آپ اپنی اسٹریٹجی واضح کریں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسٹریٹجی کھیلیں گے. جنرل باجوہ نے یہ سوال کیا کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ میں عوام کی عدالت میں جاؤں گا، اپنا کیس ان کے سامنے رکھوں گا، ان کرداروں کو بے نقاب کروں گا جو میری حکومت کے پیچھے پڑے ہیں، کیونکہ یہ میری حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے. اور میں نے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا. اسد عمر کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ترین صاحب کا ذکر ہوتا ہے، شوکت ترین کا، کہ اکانومی کے جو انڈیکیٹرز تھے پورا ایک باقاعدہ پریزنٹیشن دی گئی جنرل باجوہ کو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک ڈبل گیم کی. یہ کر کیا رہے تھے؟ جب ان کی ایکسٹینشن کا وقت آیا، اور خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے ہمدردی تلاش کرنا شروع کی. نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا تھا، زخمی تھا اور پریشان تھا، بیمار تھا. ایک پہلے انہیں نکلوایا گیا پاکستان کے اندر سے، یعنی گیم بہت پہلے کی شروع کی ہوئی تھی کہ میں وقت آنے پر اپنا جو اقتدار کو میں نے طول دینا ہے، میں کس طرح ہمدردیاں اکٹھی کروں گا. لندن آ گئے ڈرامہ کر کے، جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر یہ سب کردار جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے اور ان کو باہر نکال دیا گیا. اور پھر لندن میں بیٹھ کر جب ان کی گیم نہیں چلی نا، تو انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی. جنرل باجوہ صاحب کی پھر انٹری ہوتی ہے. جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ یار مجھے ایکسٹینشن دے دو. تو پھر وہاں سے نون لیگ کے اندر ایک اختلاف بھی پیدا ہوا. آپ کو یاد ہوگا مریم کا ریکارڈ پر یہ چیز موجود ہے، مریم نواز نے کہا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی. مریم یہ کہتی رہی کہ ایکسٹینشن نہ دیں، ایکسٹینشن نہ دیں، کیونکہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں ان کا یہ موقف تھا کہ آپ نے ہماری حکومت ختم کی، آپ محکمہ زراعت کے لوگوں کو لے کر آئے، آپ ہی رسپانسبل ہیں سارے حالات کے، تو ہم کس گارنٹیز کے اوپر آپ کو دوبارہ جو ایکسٹینشن ہے دوبارہ دے دیں. تو خیر ایکسٹینشن ان کو مل جاتی ہے. یہ ہمدردیاں اکٹھی کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں. اب خان صاحب کو یہ شک پڑا کہ یار یہ تو نون لیگ کے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں، آئی بی جا کر بتاتی تھی کہ آج کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کون پہنچا ہے کیا پیغام لے کر. تو پھر یہ پہلا موقع تھا، عمران خان صاحب کو احساس ہوا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. اور پھر جنرل فیض حمید صاحب کو جب ہٹایا گیا تو پھر ان کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں اور ان کا بیسک پلان جو ہے وہ کیا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنی یہ جو 6 ماہ کی ایکسٹینشن تھی، اس کے اوپر ہم سٹوری بھی کر چکے ہیں، اور جسے انصار عباسی صاحب نے بھی چھاپا بعد میں، یعنی 4 روز بعد چھاپا. اور اس سٹوری کے مطابق جنرل باجوہ دوبارہ نواز شریف صاحب سے بات کر رہے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن دو. ادھر عارف الوی صاحب سے بھی بات کر رہے تھے. یہ جو عارف الوی اور باجوہ کی اور خان صاحب کی ملاقات کی جو سٹوری آپ کے سامنے آئی، تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح خان صاحب سے یا ان سے بات کر کے اپنی جو ڈیل ہے وہ ڈن کریں اور ایک دفعہ پھر انہیں 6 ماہ کا جو ہے ایک ان کے اقتدار کو طول مل جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب میرے لیے کچھ ٹویٹس بڑی اہم ہیں. نجم زیدی صاحب جو ٹویٹس کر رہے ہیں نا وہ بڑی حیران کن ٹویٹس ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کچھ اور ہمیں بتا رہے تھے قوم کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے خوف سے سڑک پر بھی نہیں نکل سکتے. اگر وہ بیرون ملک جاتے ہیں وہاں بھی گو باجوہ گو کے نعرے لگیں گے. پی ٹی آئی والوں نے نواز شریف مریم کو آج تک معاف نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے،
آج بھی مریم نواز نکل کر دکھائیں بغیر کسی گارڈ کے جو ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ موجود ہوتے ہیں، قوم ان سے سوال کرتی ہے. یہ پاکستان نہیں ہے. مریم جب بھی باہر نکلے گی اسے تانے ملیں گے اس کے کپڑوں کے، اسے تانے ملیں گے اس کے مہنگے بیگز کے، اسے تانے ملیں گے کہ آپ نے جو ٹور تھا آپ کا یورپ کا وہ کیسے رہا، مروسی کرداروں کے ساتھ. یہی کچھ ہونا چاہیے. آج مریم سب کچھ چھوڑ کر ایک ورکر کی حیثیت سے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے تو میں انہیں یہاں سے بیٹھ کر جو ہے ان کی سیاست کو جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن آج صرف یہ کوالیفیکیشن کہ وہ مریم جو ہے وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور یہ تاج پہن کر اپنے سر کے اوپر وہ پاکستان کے سیاست کے اندر بیک ڈور سے انٹری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہم قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی پاکستان کی قوم کو قبول کرنا چاہیے. تو نعرے لگیں گے. نواز شریف صاحب جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی اب یہ یاد رکھنا چاہیے. اور آئی ایگری ود نجم سیٹھی صاحب. آئی ڈونٹ نو یہ سورج کہاں سے نکلا اور انہوں نے یہ بات کیوں کہی، لیکن انہوں نے یہ کہی ہے کہ جنرل باجوہ باہر نکلیں گے تو ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی باقاعدہ طور پر کی جائے گی. اب ایک اور بھی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی اور اس کا حوالہ دیا بھی کیا ہے اس انٹرویو کے اندر. نون لیگ کے لیے باجوہ صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا راستہ کھولا. اب دیکھیں آج سے ٹھیک 8 ماہ پہلے کوئی یہ بات تصور کر سکتا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب بیٹھ کر اپنے پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیم کچھ اور ہے بھائی. گیم کہیں کچھ ہو رہی ہے اور گیم یہ ہو رہی ہے کہ فوج اپنا سیاست سے جو کردار جو امیج خراب ہوا تھا اس کو بہتر کرنے کے اوپر لگ گئی ہے اور نئی قیادت کو اس بات کا احساس ہے. اور اسی لیے جو آج پہلی خبر آئی ہے وہ لائن آف کنٹرول سے آئی اور یہ پیغام تھا تمام لوگوں کو کہ ہمارا معاملہ دفاع کا ہے. ہم دفاع جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کریں گے اور اس پر ہم بیانات بھی دیں گے. اور انہوں نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا. پاکستان کا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. جب ملک کے دفاع کی بات آئے گی، دشمن کو جواب دینا ہوگا تو پاکستان کا بچہ جو ہے وہ جواب بھی دے گا. لیکن یہ جو ٹویٹس ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو نجم سیٹھی صاحب نے کی. پھر ایک اور بھی بات جو خان صاحب نے آج کہی، مریم نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ اس گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، لیکن عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ایکسٹینشن دے کر. اور آج پاکستان کی تمام جو سیاسی قوتیں ہیں، جس طرح قانون بنا دیا جائے نا کہ ایک جنرل کے بعد دوسرا جنرل سینئر، جس طرح ہم بار بار یہ کہتے رہے، اسی طرح اس پر بھی اصولی فیصلہ ہو جانا چاہیے تمام سیاسی قوتوں کا کہ کسی بھی جنرل کو ایکسٹینشن بھائی نہیں ملے گی. جب آپ کو ایکسٹینشن ملتی ہے نا تو اس کی ایک ریزنز ہوتی ہیں. اقتدار میں آپ بیٹھ کر پاور انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ اصولی فیصلہ پاکستان کی سیاسی قوتوں کو کرنا ہے. اکانومی پہ بھی بات ہوئی ہے جی مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے. اب دیکھیں یہ وقت کیسا آ گیا کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی یہ جو جماعت ہے وہ مفتاح اسماعیل ان کے ہیں، ڈار صاحب بھی ان کے ہیں. ان کی لڑائی پہلے چل رہی تھی لندن میں بھی اور ایک دوسرے پر یہ طنز کے تیر جو ہیں وہ چلاتے رہے یہاں پہ بھی بیٹھ کے. لیکن اب یہ آمنے سامنے آ گئے اور ملک کا دیوالیہ نکلنے والا ہے. اعلان ہوا نہیں ہے صرف، اور اعلان اگر ہو گیا تو یقیناً یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. ایک پینک کریٹ ہوگا لیکن ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے. خان صاحب نے اس کے حوالے سے بھی جو انڈیکیٹرز تھے وہ بھی قوم کے سامنے رکھے. اور پھر سے ایک جملہ جو خان صاحب نے کہا اور جو باعث تکلیف ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ جن کو الیکشن میں مجھ سے خطرہ تھا وہ چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں، یعنی عمران خان کو راستے سے ہٹانا اتنا ضروری ہو گیا کہ اگر اس کو راستے سے نہ ہٹایا تو ہمیں اقتدار نہیں مل سکے گا. پھر ایک جنونی کا آنا، پھر اس کے اوپر حملہ، پھر گولی چلانے والا کون تھا، یعنی ایک سے زیادہ شوٹر وہاں پر موجود تھے تاکہ اس معاملے کو ہمیشہ دبا دیا جائے، مہمہ بن جائے اور جس کے اوپر جو ہے یہ جو مسٹری ہے اس کی بنیاد پر ملک کے اندر جو ایک ایگریسو سٹیپس ہیں وہ لیے جا سکیں. لیکن خیر ایسا نہیں ہوا اور پھر اس کے بیانات کا سامنے آنا، پھر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر چلنا، یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. اچھا ایک جو بہت ہی انٹرسٹنگ سوال تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بھی خان صاحب نے دے دیا اور یہ ڈبل گیم ہے جنرل باجوہ کی. وہ کیا تھی کہ مونس الہی کا بیان آنا اور خان صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مونس الہی صاحب کو یہی کہا گیا ہو کہ آدھے ادھر چلے جاؤ آدھے ادھر چلے جاؤ. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے خان صاحب کے اس انٹرویو سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھی کہ یہ ممکن ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ گیم جو ہے وہ کھیلی ہو کہ آدھے ادھر جاؤ آدھے ادھر جاؤ اور وقت آنے پر جو پولیٹیکل مائنڈز جن کا میں حوالہ جو ہے آپ کو 2 روز سے دے رہا ہوں
ان کو استعمال کیا جا سکے. آج دیکھیں نا, جنرل باجوہ از نو مور دیر, لیکن جن لوگوں نے مونس صلاحی کو استعمال کیا اسے آ کر بیان دیا کہ جناب مجھے تو جنرل باجوہ نے کہا تھا. تو یہ ڈبل کریکٹر, ڈبل رول جو ہے وہ جنرل باجوہ کا موجود تھا. اور دس از سو انفارچونیٹ کہ ایک جنرل نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. معیشت کہاں پہ کھڑی ہے؟ جنرل صاحب کے گھر میں تو روٹی پکتی ہوگی نا. سندھ میں جا کر دیکھیں حالات کیا ہیں, پنجاب میں لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. کسی جو جنرل چلا جاتا ہے اس کو تو یہ مسائل نہیں ہے نا, وہ تو ٹیکس بھی دے رہا ہے. دولت کہاں سے آئی یہ تو خیر علیحدہ سوال ہے, لیکن وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے, وہ ایف بی آر میں اس کی رپورٹس بھی موجود ہیں. لیکن عام پاکستانی کو یہ مسئلہ بنتا ہے, اس کے گھر کا چولہا بند ہو جاتا ہے. اور یہ سیاستدانوں کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچنا چاہیے, جب آپ کے پاس اقتدار آ جائے نا تو سہارے مت تلاش کرو, سہارا بنو اس نظام کا اور عام عوام کا. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.